अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अलैहि व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लका। बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह के दर से सूरह रहमान का दुआ का ये तरीका, जिसको अल्लाह पानी वाली दुआ हम कहते हैं, जो ऑडियंस हमारे नए आज शरीक हो रही है, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि अपना पानी का एक कप या एक गिलास जो है वो अपने पास रख लें, ताकि आप दुआ में हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक शामिल हो सकें, जो कि इज़्न है, इजाज़त है, मुझे है, आपको है, सबको है। जिसको इससे फ़ायदा मिलता है या फ़ायदा नहीं मिलता, ये नसीब की बात है। लेकिन ये आगे बाँट दें तरीक़ाकार, दुखी इंसानियत के काम आएगा। ये बीमारियों में शिफ़ा है, लाइलाज मर्ज़ों के लिए शिफ़ा है। ये नहुस्तें, ये काले साए, ये तकलीफ़ें, ये माशी तंगियाँ, ये जिस्मानी तंगियाँ, ये वहम, ये ब्लॉकेजेस, ये जितना भी आप मवाद सोच सकते हैं अपनी दिक्कतों का, उस पे ये रेमेडी है, ये शिफा है। ये बाबा जी साहब को अल्लाह तबारक ताला ने इस तरीक़ेकार से रुशनास कराया, और मैं और मेरे बाकी साथी जो बाबा जी के काके काकियाँ कहलाते हैं, हम इस ज़बान की ज़कात को बाँटने के पाबंद हैं और आप तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं। बाबा साहब फरमाते थे, फ़िरौन अस्पताल, फ़िरौन डॉक्टर। शायद उनकी ज़िंदगी के ज़माने में भी सूरत हाल यही रही है, और आज के इस दौर में मेरे पास मरीज़ क्योंकि आते रहते हैं और राब्ते में रहते हैं। इलाज आप भी जानते हैं इस कदर महंगे, मुश्किल हो चुके हैं कि गरीब की बात सुनने वाला तो कोई नहीं। और अगर गरीब किसी जगह पे इलाज के लिए रजू करना भी चाहे, तो थका देने वाले मराहिल जो है वो उसके साथ चल जाते हैं। कैंसर के पेशेंट, फालज के पेशेंट और बेशुमार लातादाद लाइलाज बीमारियां, क्रॉनिक मर्ज, इन सब के लिए अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये आसानी है। मैं भी किसी अमीर के लिए ये बातें इतनी कारामद ना हों, लेकिन बेबसियाँ तो एक जैसी आती हैं, कोई अमीर हो या कोई गरीब हो। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जब इम्तिहान आते हैं, तो फिर इंसान झुंझला भी जाता है, सब्र का दामन भी छूट जाता है। आज प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है वो लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि ये जिन्नात के बारे में गुफ्तगू होगी, जादू के बारे में गुफ्तगू होगी। पिछली दफ़ा सूरह हमने नज़र बद पे, इवल आई पे हमने बात की थी, और इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जादू पे बात करेंगे। ये मुख्तलिफ एपिसोड्स में आप तक मालूमात इंशाल्लाह पहुँचती रहेंगी। तो बढ़ते हैं दुआ की तरफ। पानी पास रख लीजिए, और तमाम ऑडियंस जो हैं आंखें बंद करें और ख़ुद को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अपने अल्लाह को महसूस करें अपने साथ, ख़ुद को अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के हवाले कर दें, और दिल में कहें, या अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में हर किसी को माफ़ करता हूँ जिसने कोई भी जुल्म ज़्यादती मेरे साथ की, मुझे ईज़ा पहुँचाई, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। या अल्लाह मैं उसे माफ़ करता हूँ, या अल्लाह तू भी उसे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मेरे हाथों किसी का नुकसान हुआ है, तो मैं अपनी नेकियां तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लम को अता फरमा, सरकार जिसको कमी में देखें, कमज़ोरी में देखें, उसके पलड़े में डाल दें। या अल्लाह तो उससे भी राज़ी हो जा, या अल्लाह तो मुझसे भी राज़ी हो जा। आंखें खोल दें। अब आप अपना पानी उठा लें। 3 घूंट में पानी तीनों बार दिल में अल्लाह कह के पीना है, और मेरे साथ ही पीना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। ये पानी उठा लिया है, आंखें बंद करें, दिल में अल्लाह कहना है, अल्लाह
اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طریقہ کار جو دعا کا پانی پینے کا، اللہ اللہ کہہ کے دعا مانگنے کا ہے، اس کے درمیان میں آپ نے سورہ رحمان کو آڈیو کی شکل میں سننا ہے، جو کہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں ہے، بغیر ترجمے والی۔ اور سورہ رحمان کو سننے کے بعد اس طریقے پہ پانی پینا ہے۔ یہ پانی ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے، دن میں 3 دفعہ، اور 7 دن تک آپ نے یہ دعا اس طریقے پہ کرنی ہے اور آڈیو سننا ہے۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ 12 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں، ان کی مائیں اور باپ وہ سنیں 3 دفعہ دن میں، اسی طرح اللہ اللہ کر کے پانی پئیں۔ اور جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی ڈاکٹر کی طرح ایسے نبض پہ ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے ہر دفعہ دم ڈالتے جائیں۔ 7 دن مکمل ہونے کے بعد 8ویں دن سورہ رحمان کا آڈیو نہیں سننا، لیکن صبح، دوپہر، شام پانی اسی طریقے پہ پینا ہے جیسے کہ آپ پچھلے 7 دنوں میں آڈیو سننے کے بعد پیتے رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جاری رکھیں، اور کسی مشکل میں اگر آپ کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہمارے ویڈیوز پہ بھی ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہمارے یوٹیوب کے کومنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا ہم رہنمائی کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سلیمان بھائی، جو کہ کاکے ہیں بابا جی صاحب کے، اور مسکین ہیں بابا جی شلبانڈی کے۔ بابا جی شلبانڈی رحمۃ اللہ، جو کہ بنیر میں ایک گاؤں ہے شلبانڈی، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے در سے ہیں، اور ان کا سلسلہ کار جو سبق کا ہے وہ بھی شارٹسٹ فارم آف رقیہ ہے، یعنی وہ سبق بھی رقیہ ہے۔ اور جو طریقہ علاج سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ بابا جی صاحب نے دیا، سورہ رحمان کا اللہ پانے والی دعا، یہ بھی شارٹسٹ فارم آف رقیہ ہے۔ وہ مریض جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے یا جو آ نہیں سکتے علاج کے لیے، یا کہیں مائیں بہنیں جا نہیں سکتی، ان کے لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یہ آسانی ہے۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ جاری کیجئے، انشاءاللہ شفا غیب سے آپ کے لیے ضرور اترے گی۔ تو آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جی سلمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا جی، جادو کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ایک مکمل علم ہے؟ جادو کے بارے میں کوئی تاریخی پس منظر پیش کرنا تو اب ضرورت نہیں رہے گی۔ دنیا جانتی ہے جادو کو، دنیا نظر بد کو بھی جانتی ہے۔ جادو جو میں سمجھ سکا، اور میں نے کہیں پہلے ویڈیوز میں بھی شاید بتایا ہے، کہ یہ نیگیٹو شیطانی کلمات، نیگیٹو کلمات کی تاثیر کا نام ہے جادو۔ اور شفا جو قرآن سے یا نوری علاج سے ملتی ہے آپ کو، بے شک، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مصحف کے پاک کلمات کی تاثیر کا نام ہے شفا، جب اللہ چاہتا ہے۔ تو نیگیٹو کلمات کی تاثیر جو ہے یہ جادو کہلائے گی، اور یہ اسلام سے پہلے سے لے کے معاملہ جو ہے یہ درپیش ہے لوگوں کو۔ اور اس کا اگر ماخذ آپ دیکھنا چاہیں، جو میرے تجربے میں بھی آیا، وہ 2 جگہ سے آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ یعنی پہلے تو بحیثیت مسلمان آپ نے اس کا تمام علم جو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، وہ مصحف سے ہے، قرآن مجید سے ہے۔ بے شک، توریت، زبور، انجیل جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں، ایک تو وہ اپنی صحت میں اب موجود نہیں ہیں دنیا میں، دوسرا قرآن مجید آنے کے بعد فائنل ورڈز آف اللہ جو ہیں وہ آ چکے، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے اسی تاریخ کو، اسی معاملے کو اٹھانا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جادو کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جادو کی بتائی ہے۔ جی، تو جادو جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، جب کہ شیاطین جنات کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور حکومت قائم تھی ان پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی،
تو جو وتیرہ تھا شیاطین جنات کا، وہ یہ ٹوڑیں، یہ منتر، یہ ایسے معاملات سے ان کی دلچسپی، اور اس وقت کے لوگوں کی دلچسپی بھی ایسے ہی معاملات سے تھی۔ جی اگر آپ بغور مطالعہ کریں سورہ بقرہ کی آیت 101 کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے پچھلی قوموں کے بارے میں کہ جب انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈالا، جیسا کہ آج کل ہم اپنے قرآن مجید کو ریشمی غلافوں میں باندھ کے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ رستے کھلے جو آج آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملتے ہیں۔ دولت کے انبار، 3 لفظ پڑھنے سے راتوں رات امیر ہونا، رشتوں کی بندش کھولنے کے لیے شارٹ کٹس، جادو کو ختم کرنے کے لیے شارٹ کٹس بتائے جاتے ہیں۔ کہاں سے؟ بالکل یہ قرآن کے ہی استعمال بتائے گئے ہوتے ہیں، اور جو کتاب آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آئی تھی، اب اس کا استعمال اور پرپسز کے لیے کرنا شروع ہو گئی امت۔ تو اس سے گمراہی کے بے شمار دروازے کھلے۔ شیاطین نے اگر کسی کا کوئی بھلا کیا ہے اس میں، تو اس نے اس بھلے کا پرچار اتنا کیا کہ جو سادہ لوگ، باقی لوگ بھی تھے، وہ بھی یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ نے یہ کتنی دفعہ پڑھا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھا، لیٹ کے پڑھا، کون سی زکاتیں دینی پڑتی ہیں، جلالی پرہیز ہے یا جمالی پرہیز ہے۔ واللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ایسی کوئی گائیڈ لائن نہیں دی ہوئی۔ جی بے شک ٹھیک ہے، تو جادو کے بننے میں جو رستے بنائے وہ خود لوگوں نے بنائے۔ شیاطین کو موقع ملا آپ کے عقائد سے کھیلنے کا، آپ کی پریشانیاں بڑھانے کا۔ آپ کو سبز باغ بھی دکھائے گئے، دولت کا حصول، طاقت کا حصول، دائمی زندگی، خوبصورتی، بلا بلا بے شمار چیزیں۔ ان کو دنیاوی خواہشات کو یعنی حاصل کرنے کے لیے جب شیاطین کی مدد لی جائے گی عاملین کے ذریعے یا بغیر عاملین کے بھی، تو پھر یہ جادو جو ہے پنپتا ہے، جس کی بے شمار اقسام ہیں، اور جس ایرا میں ہم اس وقت زندہ ہیں یہ خطرناک ترین دوروں میں سے دور ہے۔ اس میں الومیناٹی، فری میسنری، کبالہ، بنگلہ جادو، کالی ماتا، پتہ نہیں کتنی قسموں کے نیلے پیلے جادو جو ہیں وہ بادرجہ اتم موجود ہیں، جس کے جی پیچھے بے شک شیطان جنات ہی ہمیشہ کار فرما ہوتے ہیں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن سے جو ڈرائیو ملتی ہے، کہ جب عراق جو اس کا دارالحکومت بیبلون تھا، یہاں پہ 2 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے نازل ہوئے، جو سورہ بقرہ کی آیت 102 ہے۔ وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ مت سیکھو ہم سے، اس میں تمہارا فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان کا، گھاٹے کا معاملہ ہے یہ۔ لیکن شیاطین نے بھی سیکھا، انسانوں نے بھی ان منتروں کو سیکھا، اس علم کو سیکھا۔ تو اس طرح جو جادو کی تخریب کاریاں تھیں وہ بڑھتی گئیں۔ کچھ وہ شیاطین جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے منتر جانتے تھے، جادوگر بھی تھے، ان میں شیاطین جن کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں وہ بھی آگے اس میں۔ اور بابل سے شروع ہونے والا جادو آج پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اور اس کا مین جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا، باپ بیٹا، بہن بھائیوں کے درمیان، کسی کاروبار کے مخلص حصہ داران کے درمیان، ایسے وسواس اور ایسے عوامل کو پیدا کرنا وایا جنات جس سے ان میں آپس میں اعتماد جاتا رہے اور نفرت پھیل جائے۔ یہی پوری دنیا میں اس کا مقصد ہے۔ اور سلمان بھائی، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ پوری دنیا میں جو جادو ہونے کا پیٹرن ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ اچھا خطوں اور علاقوں کے حساب سے زبان جو ہے وہ بدلتی ہے، لیکن پیٹرن آف جادو جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے پوری دنیا میں۔ اچھا تو جادو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور وایا شیاطین اس کو باندھا جاتا ہے، اور شیاطین ہی اس میں جادوگر ہوتے ہیں۔ انسان جادوگر جتنے بھی اس میں آتے ہیں وہ گمراہ ہو کے ان کے ہتھے چڑھتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں جو گندی خواہشات ہوتی ہیں، اور اللہ سے متضاد جانا یہ جادو کی بیس ہے۔
اور مقاصد اس کے صرف انسانیت کو گمراہ کرنے کے اور نقصان پہنچانے کے، اور کوئی مقصد اس کا ہے نہیں ہے۔ جی، آپ نے بتایا کہ جو جادو ہے وہ شیاطین جو ہیں اس میں کار فرما ہیں، تو یہ کفر ہوا۔ لیکن یہ ڈیفینیٹلی بتائیے گا کہ جادو جب ہو جائے تو اس کو توڑنے کے لیے کیا اس کو سیکھنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ یہ گفتگو بڑی جگہ پہ کی جاتی ہے کہ کیا جادو کا توڑ اس سے بڑے جادو سے ہو سکتا ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا تو تصور زندگی نہیں ہے اور تصور شفا نہیں ہے۔ بے شک۔ دیگر مذاہب میں ہو سکتی ہے ایسی بات، ان کے خیالات ایسے ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں تو جادو کو سیکھنا اکابرین کے مطابق بالکل حرام ہے، وہ تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ معالج بننے کے لیے بھی اس کو سیکھنا چاہیں تو یہ منع ہے۔ ہاں، اتنا علم کسی معالج کے لیے اور امت کے لیے ہونا ضروری ہے، جو پیٹرن آف جادو مسلمان کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا مقابلہ ایسے دشمن سے ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور اللہ نے ہی آپ کو بتایا ہے کہ یہ لیفٹ رائٹ آگے پیچھے سے تم پہ حملہ آور ہوگا، بے شک۔ اور اسے اپنا کھلا دشمن جانو، ابلیس اور اس کی ذریت کی بات ہے۔ لیکن اس کے علاج کے لیے اس کو سیکھنا جو ہے وہ کسی صورت بھی الاؤڈ دین میں تو نہیں ہے۔ آپ قرآن سے علاج کریں گے، ایسے کلمات سے بھی اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات نہ ہوں، تو وہ میتھڈ آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جادو سیکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ جب سنا جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ایک تاثیر رکھتا ہے، قرآن ہاں، پاک کی ایک تاثیر موجود ہے۔ تو کیا جادو کے کلمات میں بھی یہ چیز موجود ہے جس کی وجہ سے انسان راغب ہو جاتا ہے اس طرف؟ اٹریکشن تو دونوں باتوں میں ہوتی ہے۔ خوش الہانی سے قرآن کہیں بھی آپ سنیں گے، تلاوت سنیں گے، جیسے کہ ہمارے بابا جی سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ کے نظام میں آپ قاری عبد الباسط عبد الصمد کی آواز میں سورہ رحمان سنتے ہیں، بے شک۔ تو وہ لحن کا سودا ہے، وہ طرز ہے، وہ گرپ ہے الفاظ پہ زیر زبر پیش کی، خوبصورتی یہ کلام ہے، تو وہ قرآن میں تو یہ آپ کو ملے گا۔ لیکن جادو میں ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ لیکن منترے جو پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں کے مندروں میں وہ طریقہ کار ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے جہاں میوزک کو ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، سر اور لاپ اس میں بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ اچھا۔ انہی کے لیے کرامت اور انہی کے لیے اٹریکٹیو ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شیطان کے آگے بیچ چکے ہوتے ہیں اور اس کے دل دادا ہوتے ہیں یا اس کی دلچسپی لینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمان کا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو دین کے اس پھیلاؤ کے لیے جس وقت آپ نے یہ بتایا کہ جادو کے جو ہے وہ سر اور سازینے استعمال کیے کرتے ہیں یہ جادوگر، تو کیا دین میں بھی علماء اور صوفیاء کرام نے میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال کیے ہیں؟ ایسے مت سی چلی آتی ہے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے در سے، اور پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کا نام بھی اس میں لیا جاتا ہے۔ جی۔ کشف المحجوب جو کہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری کی کتاب میں نے خود بھی پڑھی ہے، جو مارکیٹ میں اویلیبل کتاب ہے، اس میں بھی یہ سوال دہرایا گیا کہ کیا قوالی جو ہے یہ سننا حرام ہے، تو آپ نے بھی اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ حلال والے کے لیے حلال ہے، مباح والے کے لیے مباح ہے یعنی مکروہ ہے، اور حرام کے لیے حرام ہے۔ جی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ جب تک آپ کا مینٹل لیول قرآن کے ساتھ یا آپ کا اپنا آئی کیو لیول اس حد تک ڈیولپ نہ ہوا ہو، تو یہ اشعار ہیں اور یہ ساز ہیں، یہ بہت ممکن ہے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ بہک کے کسی اور رستے پہ چلے جائیں، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، دین نے منع فرمایا ہے۔ جی اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی یا بچوں کو جیسے کوئی نظر لگ گئی یا خود میں کوئی یہ جادو کا اثر جو ہے وہ رونما ہوا یا کسی کو پتہ چل گیا کہ جادو ہے، تو اس کے لیے وہ جی فلاں صاحب ہیں ان سے تعویذ لے لیں، تو یہ تعویذات کے ذریعے بھی جادو توڑا جا سکتا ہے؟ تعویذات کے ذریعے جادو ہوتا ہے، لکھی ہوئی
शेप में जादू लिखे भी जाते हैं, और इसका तोड़ दीन में तो कहीं से मुसलमान तौर पे साबित नहीं है। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कोई तावीज़ात दिए, ना सहाबा, ना ताबईन, ना तबा ताबईन अजमाइन रहमतुल्लाह ने, किसी ने ऐसा काम तो नहीं किया हुआ। जो नक्श लिख के देते हैं, अगर वो औज़ बिस्मिल्लाह से शुरू होती है बात और उसमें कुरान से कोई आयत लिखी जाती है या ऐसे कलमात लिखे जाते हैं जिसमें शिर्क और कुफर नहीं, जी, तो मैं नहीं समझता कि फिर कोई ममानियत है उसको घोल के पीने में। लेकिन गले में लटकाना या दीवारों पे उसको लटका देना, वो ऐसा देखें, आपके पास 30 पारों का कुरान मजीद एक तावीज़ की शक्ल में क्या मौजूद नहीं। जी बेशक मौजूद। और मुसीबत ये है यार कि उसको तो लपेटा हुआ है बड़े इज़्ज़तदार तरीके से कई अलमारियों में, ये अलमारी से भी बिल्कुल ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से में रखा हुआ है, और दीवार पे बड़े पैसे लगा के बड़े वो नक्श वगैरह जो हैं दुकानों के अंदर नक्श लगा के बरकत और खैर की उम्मीद की जा रही है। ऐसा ही है। तो अमकाना सा आइडिया लगता है। नुकसान होते इसके देखे हैं मैंने, फ़ायदे होते तो इसके कोई नहीं देखे हैं। लेकिन बहरहाल कोई छोटा मासूम बच्चा है या मरीज़ है ऐसा मजबूर है, तो उसके लिए आयत कोई लिख के उसको घोल के पानी में आप पिला भी सकते हैं, उसे गुस्ल भी दिलवा सकते हैं, तो ये मना इस तरह भी नहीं है। एक टेक्नोलॉजी है इलाज की, अगर आप करना चाहें तो अलाउड तो है। जैसे कुरान और सुन्नत का इल्म है, तो ये बताइएगा कि सितारों का इल्म या इल्म नजूम और हाथ की लकीरों का इल्म और नक्श के हवाले से, क्योंकि वो अदाद होते हैं, तो हुँ। इल्मुल अदाद को समझना, यो जो मैंने ज़िक्र किया इन उलूम का, इनको समझना और इनके ज़रिए जादू करना, क्या ये ठीक है? जादू करना तो किसी तरह भी ठीक नहीं है, चाहे कोई सी भी उलूम से किया जाए। देखिए मेरे भाई, उलूम जो दीन कहता है ना, वो 2 ही तरह के हैं। जी, एक तो वो जो वही के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, सल्लल्लाहु यानी आप कुरान से मुतारफ़ भी तो इसी तरीके पे हुए। बेशक, और दूसरा इल्म जो दीन मानता है वो है साइंस, जो कि तजुर्बे के ज़रिए आप साइंसदान इसमें से गुज़रते हैं, किसी नतीजे तक पहुँचते हैं और उसके एविडेंसेस भी मौजूद होते हैं। तीसरा इल्म जो आप बात कर रहे हैं उसमें इल्म फ़ल्कियात है, इल्मुल आदाद है, इसमें इल्म जफ़र है, इसमें बेशुमार उलूम हैं दुनियावी, ये रीकी है, टेलीपैथी है, ये बेशुमार शोबे हैं। जी, लेकिन ये उलूम नफ़सी हैं, अच्छा, ये इल्हामी नहीं है, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नहीं है। ठीक, तो नफ़सी उलूम में अगर आप कदम बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि आप उस टेक्नोलॉजी को सीखते-सीखते कहीं शयातीन के हत्थे ना चढ़ दें। बेनिफिट नज़र आया, 4 बंदे बैठने शुरू हो गए और आपने धड़ाधड़ वो नक्श लिखने शुरू कर दिए, वो आदात लिखने शुरू कर दिए और बेजा-बेजा हो गई। मेरे तजुर्बे में ऐसे मरीज़ रहे हैं जो ऐसे काम करते रहे। रात 2 बजे छत पे चढ़ के अंधेरे में 2 नफ़ल हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए पढ़े, और फिर जो लोगों ने दुआएँ लिख के दी थी वो माँगी, और वो कहते थे कि जी सुबह तक तो वो दुआएँ कबूल हो जाती थी, 1 दिन के अंदर असर पज़ीर होती थी। जी, जी। हम किसी को आदाद में खाने बना के नक्श लिख देते थे तो वो काम उनका हो जाता था। ठीक, लेकिन फिर ऐसे मरीज़ों की हिस्ट्री को जब मैंने देखा तो उनके अपने बड़े शदीद नुकसानात हो गए, अकायद के हो गए, मालो-दौलत के हो गए, औलाद के हो गए, और बहुत सारे तो इसी में मरे, ज़्यादा तादाद तो वही होती है। मैं उनकी बात करता हूँ जिनकी रहनुमाई अल्लाह तबारक तआला ने कर दी, जो मेरे तक आए या किसी और मुआलिज रक़िया के पास चले गए, तो उन्होंने इनकी ये पढ़ाइयाँ और ये नक्श देने तो बंद कराए, जैसे कि मैंने भी कराए। ठीक, तो ये है रियलिटी ऑन ग्राउंड। ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए। उलूम नफ़सी हैं ये, इनको सीखा जा सकता है, लेकिन क्या लोड़ पड़ी है एक मुसलमान को ये पंगे लेने की? उसके उसने अगर तो बहुत इंसाफ मुसहफ़ अपने से किया हो, कुरान मजीद से किया हो, तो फिर तो कुछ वो ऐसा भी सोचे। लेकिन लोग अपना कुरान तो खोलते नहीं और पंगेबाज़ियों में बड़ी स्पीड पे घुस जाते हैं। दुनियावी ख्वाहिशात के लिए सब्र का दामन जब छूट जाए तो क्या इंसान इस जादू की तरफ आता है? जैसा कि कुरान पाक में मौजूद है, मैं सूरह लुक़मान की एक आयत का हवाला दूँगा कि हुँ। आप रब तआला की ज़ात फ़रमाती है, और तुम्हें जब कोई तकलीफ़ पेश आए तो उस पर सब्र करो।
ہاں 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 بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ ہاں۔ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ جب سب کچھ موجود ہے، ہم نے قرآن پڑھا بھی، عمل میں ہمارے کمی ہے یا سیکھنے میں کمی ہے؟ سیکھنے میں تو خیر اکثر ہی کمی ہوتی ہے، لوگ کہاں سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کی کسی بات کو ٹھیک ہے، اٹکل پچو اللے تللے سے کام چلانا چاہتے ہیں، صبر کا دامن اکثر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مولج مجھے یاد آ رہے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، کرنل ریٹائرڈ تھے، اور ان پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل تھے، وہ لوگوں کے علاج معالجے بھی کرتے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جیسے ہم الرقی الشریعہ کے علاج کرتے ہیں، جی ہر مریض نے اس میں شفا یاب نہیں ہو جانا۔ ہمارے پاس بھی جو شفا کی ریشو ہے وہ 85% ہے، 15% کیسز ایسے رہتے ہیں جو شفا مکمل طور پہ نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ بعضوں پہ اللہ ہی کی گرپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعضوں نے سود کے ذریعے اپنا گھر چلایا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگ اچھا قرآن کے علاجوں کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ساتھ جوا بھی کھیل رہے ہیں، شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، ایسے کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک یا کوئی اور بدفعلی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ بڑا مجبور ہو کے میں بتا رہا ہوں، اس وقت بھی سیورل کیسز چل رہے ہیں، 4 سے زیادہ کیسز تو اس وقت بھی ہیں جو پاک رشتے میں میاں بیوی موجود ہیں لیکن قوم لوط کے فعل میں وہ انوالو ہیں، اللہ ٹھیک ہے۔ اب یہ نیٹ وغیرہ سے دیکھ کے بے شمار نقصانات آپ بھی جانتے ہیں معاشرے میں ایسی چیزوں کے موجود ہیں، بے شک ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ایسے عوامل جو ہوتے ہیں یہ جادو کو بڑھانے میں، جادو کو ڈیولپ کرنے میں، ٹھیک ہے، ایک میجر رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بے خبر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا دین ہی نہیں جانتے۔ 3 جگہ پہ تو دین چاہیے ان کو، بچہ پیدا ہو گیا تو کوئی بندہ ڈھونڈنا پڑے گا، یہ کوئی اذان دے دے، بانگ دے کانچ، وہ بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ پھر نکاح کے ویلے تو بہرحال ایک مولوی چاہیے، اور پھر وہ جنازے پہ کوئی جنازہ پڑھانے والا، شاید پہلے بھی کہیں میں نے یہ بات کی ہے، واقعی تو کتاب اللہ کو تو پھینکا ہوا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ، اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ اظہار فرمایا سورہ بقرہ میں، نقصانات کا ایک سلسلہ بہرحال جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کل کائنات کے اندر ہوں کوئی بھی پتہ، کوئی بھی چیز بغیر حکم الہی کے، اس ذات واحد کے نہیں ہل سکتی۔ جی، تو پھر یہ جادوگروں کو، جادو کرنے والوں کو، یا یہ جو شیاطین ہیں، ان کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ طاقت تو انہوں نے مانگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو طاقت دی، اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، وہ اسے مہلت مل گئی۔ ٹھیک اب یہ پاور تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور یہ جب بھی اپنی پاور کا استعمال کسی انسان پہ کریں گے تو بیسیکلی اس انسان کا تو ایک امتحان ہی شروع ہو جائے گا۔ جادو، نظر بد، ایسی کوئی بھی چیز ہے، یا شفا جو کہ قرآن سے ہم علاج بتاتے ہیں، اس میں دونوں ہی باتوں میں نہ جادو بے اذن اللہ کام کر سکے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں آئے گا، جی اور شفا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آئے گی، بے شک۔ دو باتیں طے ہوگی، جی ٹھیک ہے جی۔ اب جس کو جادو ٹکرا جائے اور جنات ٹکرا جائیں، شیاطین ٹکرا جائیں، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کا ٹیسٹ اور امتحان شروع ہو گیا۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاج کے لیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتا ہے، یا کالے بکرے، کالے ککڑ لے کے درگاہوں اور آستانوں پہ دوڑنا شروع کرتا ہے، یا کوئی اور ایسے اعمال کرتا ہے جو کہ قرآن اور سنت سے متصادم ہیں۔ سوشل میڈیا اس میں ایک بڑا میجر رول ادا کر رہا ہوتا ہے، ایسے نقش بتائے گئے ہوتے ہیں، ایسے وظیفے بتائے گئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں گھروں میں علاج کرنے کے لیے، اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ شفا کے لیے بھی وہ ایسے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے والے چلے اور وظیفے جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، تو ایک یب سا بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کو۔ جو درست رستہ ہے وہ آسان ہے، اس کی طرف تو آتے نہیں، اور ہر پنگے میں جا کے سر پھنسا لیتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اسلم تسلم، ہاں کہ جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔
تو پھر ان سے کیسے رغبت انسان اختیار کر جاتا ہے؟ اسلم تسلم جو ہے وہ تو بیسک اصول ہے قرآن کا، دین کا، اسلام کا۔ سلامتی آپ اپنے رب کی مانگیں، اس میں ٹکیں تو تب نا جب آپ بے صبرا پن کرتے ہیں، اللہ کی سلامتی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سارے جادو کے معاملات وغیرہ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے یار، یہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اسلم تسلم میں تو آپ بیٹھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اچانک صورتحال بدلی اور اسلم ادھر گیا اور تسلم ادھر گیا، ایتے تو پتہ ہے پھر لوگ تے جا کے وہ جھاڑو والے سے جھاڑ پھونک بھی اپنی کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ جس کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں وہ تو شاید کئی مہینوں سے نہ نہایا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا جیسے سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ ہے بڑی لپسٹکیں اور بڑے ریشمی سوٹ پہن کے پھر رہا ہے، یا بڑا سا کالا پگڑ پہنا ہوا تسبیح ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، اور بس اس سے زیادہ کہنا شاید میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے تو بہت سارے جی بے شک، چہرے جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملتے ہیں، جی وہ یہ وسائل ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہاں ہیں۔ جی معاشرے میں موجود رہتے اچھا، ہیں۔ ایک بات اکثر دیکھا گیا کہ بھی معاشرے میں کہ عوام جو ہے وہ جاتی ہے کسی معالج کے پاس تو وہ بتاتے ہیں فلاں سورہ کو اتنی مرتبہ پڑھ لو، ایک فکس کر دی جاتی ہے تعداد، ہاں ہاں، تو وہ جادو کے توڑ کے لیے ٹھیک ہے؟ جیسے کئی بتاتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو 1000 مرتبہ پڑھ لو، اب یہ کوئی متھ بن چکا ہے یا یہ واقعی اثر رکھتا ہے؟ یار ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں سورہ بقرہ کو بلند آواز میں پڑھا جائے گا وہاں سے شیاطین بھاگ جائیں گے، بے ٹھیک ہے۔ شک، اسی طرح جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ بھی اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے، آیت الکرسی بھی تو سورہ بقرہ میں سے ہی آپ پڑھتے ہو نا، جی بالکل، تو یہ متھ ہی ہے، گمراہی ہے۔ میرے پاس مجھے یاد ہے جلم میں ایک فیملی میاں بیوی آئے تھے، بے اولادی کا کیس تھا بیسیکلی، نیوی سے پیٹی آفیسر شاید ریٹائرڈ تھے یا کوئی صوبیدار تھے، تو وہ علاج کے لیے میرے پاس آئے، لیکن انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم نے 1100 بار آیت الکرسی مکمل کرنی ہے، اللہ ہمیں اکبر، کسی نے علاج کے طور پہ بتایا تھا، اور ہم تقریباً میاں بیوی مل کے 500 سے زیادہ بار پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو ہم رقیال شریعہ کے آپ کے علاج کو جوائن تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ہم 1100 کی آیت الکرسی جو ہم نے مانی ہوئی تھی وہ پوری کریں گے، تو یہ نہیں ہے طریقہ علاج، ٹھیک ہے۔ اب وہ تھک جائیں گے، اللہ کرے ان کو شفا مل گئی ہو، تھک جائیں گے یار، یہ اس کام کے لیے آیت الکرسی نہیں اتری، اللہ تعالیٰ نے جو جادو کے لیے مؤثر چیز بتائی ہے وہ سورہ فلق ناس ہے، اور وہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اس کا جوڑا بنا کے پڑھیں، الخم شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر وہ مخصوص آیات ہیں جو الرقی الشریعہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے معالجین کو عطا کی ہیں، وہ ہم آپ کے لیے عام کرتے رہتے ہیں، آپ سیکھیں یوٹیوب چینل سے، اور وہ ٹھیک، اس کے لیے کسی اجازت کی لوگ ہمیں بھی میسج کرتے ہیں جی کہ بابا جی اجازت ہے اس کے لیے، بھائی جب قرآن آ گیا، پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی آ اللہ گئے، علیہ وسلم، تو اجازتیں آپ امت کو آ چکی ہوئی ہیں نا، ٹھیک، پھر اس میں نئی کہانیاں ڈیولپ کرتے ہیں جی کہ کسی شیخ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور شیخ کیا اس میں ٹاپ اپ کے طور پہ کوئی چاکلیٹ ڈال کے دے گا، ٹھیک ہے، یہ ایسے کہانیاں بنی ہوئی ہیں، اور شیخ بھی ایسے فارمولے بتاتے رہتے ہیں کہ جی جو کومنٹ باکس میں اس کو لائک کرے گا یا شیئر کرے گا اس کی اجازت عام ہے، تو یہ اجازت کوئی نہیں جناب، جی اللہ ٹھیک، اللہ کا رسول، صلی مصحف اللہ آپ علیہ کا ہے، وسلم، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا کہ یار کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اجازتیں وہاں چاہیے جہاں پہ کوئی چلے وظیفے بتانے والے بتاتے ہیں، وہی اجازتوں پہ زور دیتے ہیں۔ آپ ہمارے اس نظام کو اگر سمجھیں تو جی میں نے کبھی بھی نہیں کہا جی کہ مجھ سے اجازت لے لیں کسی چیز کی، سیکھنا چاہتے ہیں ہم، آیات کا کام ہے، یہ آپ کو سکھاتے ہیں، جادو جن آسیب شیطانی بیماریوں کے خلاف قرآن کا ایک مؤثر نظام ہے، آپ وہ بے سیکھیں، اس شک، میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ جس وقت بھی جادو ہم کہتے ہیں کہ بھی جادو ہو گیا یا جادو کروانے والا یا جو بھی یہ اس طرح کے سلسلے ہیں، ہوں جادو ہو جانے پہ جو کار فرمایا، تو سب سے پہلے ہمیں جو نام آتا ہے ہماری زبان پر وہ ابلیس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سر فہرست تخلیق ہے مخلوقات میں، فرشتہ ہے، جن ہے اور انسان ہے،
تو یہ جو شیطان ہے یہ کیا ایک رویے کا نام ہے یا یہ ایک حقیقت ہے؟ شیطان تو ایک خصلت کا نام ہے، ایک فطرت کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک۔ انسانوں میں بھی ایسی فطرت کے لوگوں کو شیطان فطرتی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر برادری، ہر محلے میں، جہاں تک آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ ہوتے ہیں ایسے افراد، ایسا عورتیں ہی بھی ہے۔ ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ جس شیطان کا یا بلکہ شیاطین کا آپ پوچھ رہے ہیں، اے ابلیس جو کہ سردار ہے ان سب کا، اس کی ذریت، اس کی آل اولاد ہے، اور وہ جب بھی ہم نے علاج کیے شیاطین حاضر ہوئے، اور اس میں وہ ابلیس کو اپنا باپ کہتے ہیں، ٹھیک اس کو اپنا خدا نہیں کہتے، بھگوان نہیں ٹھیک۔ کہتے، جی جی۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنا باپ کہتے ہیں، اور اس کی دلجوئی کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذریت ہے، اللہ نے قرآن میں مجید میں بتایا ہے، یہ جنات ہوتے ہیں، شیطان فطرت ہوتے ہیں، ان کا کام ہی اپنی نوع کے جنات کو اور انسانوں کو تنگ کرنا، شر پھیلانا، نقصان کرنا، ان پہ جادو کرنا، یہی ان کے کرتوت ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو جادوگروں کے معاون ہوتے ہیں، ان کی باڈیاں ٹیک اوور کرتے ہیں اور انہیں جادو سکھاتے ہیں، آل دو سیکھنے والے کی اپنی نیت اس میں شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ یہ بات ہے۔ جادو جو ہے کرنے والا، کرانے والا، یہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ رب تعالیٰ کی ذات نے پھر ایسا علم کیوں نازل کیا جس سے انسان کفر کی طرف چلا جائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں صفتیں آپ کے اندر پیدا کی ہیں، بے شک۔ آپ کے نفس کو آزاد چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ آپ اچھی بات بھی سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں، اور برائی کی طرف بھی آپ کا ذہن اسی طرح چلا جاتا ہے۔ جنات کے پاس بھی یہ آپشن اوپن ہے، اور انسانوں کے پاس بھی یہ آپشن اوپن ہے کہ دونوں میں سے جس رستے کو چاہیں اختیار کر لیں۔ ٹھیک۔ یہ آپشن اگر نہیں دی گئی تو ملائکہ کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے جناب۔ جی بالکل۔ تو کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روز قیامت اس کا حساب لینا ہے، روز محشر اس کا سوال جواب کا پرچہ دونوں نے حل کرنا ہے، جنات نے، انسانوں نے۔ تو یہ آپ کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اب آپ نے اس میں چیٹنگ کی، آپ نے اس میں کچھ رشوت کے نوٹ چپکائے، وہ کام کیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیے تھے، تو جناب ادھر جو چھاننی لگی ہے نا آگے، وہاں جن بھی اسی طرح پھنسے ہوئے ہوں گے، انسان بھی اسی طرح پھنسے ہوئے ہوں گے۔ یہ آپ کے میرے امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے بتا دی ہوئی ہے، دین نے یہ بات بتا دی ہوئی ہے۔ جی ٹھیک۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ شیاطین کو، جنات کو جب جکڑ لیا جاتا تھا تو سفلی علم بھی اس دوران پھیلا، آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا۔ تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ سفلی علم آگے پھیلا اور یہ دروازے مکمل طور پر کھل چکے، تو کیا یہ دروازے جادو یا سفلی علم کے آپ سے پہلے کے کھلے ہیں؟ دیکھیں، جو ہسٹری میں آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ آپ بہت نو عمر بادشاہ تھے، وراثت میں بادشاہی ملی تھی آپ کو، بے شک۔ اور پھر آپ کی وہ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے جناب سے قبول فرمائی، کہ جس میں آپ نے کہا کہ میرے جیسی بادشاہی یا اللہ کسی کو نہ دینا۔ اس دعا کی قبولیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ سپر کمانڈز دیں، جو جنات پہ بھی تھیں، جو جانوروں پہ تھیں، جو پرندوں پہ تھیں، جو ہواؤں پہ تھیں، شیاطین پہ تھیں، ٹھیک ہے۔ جی وہ جو سپر کمانڈ والا معاملہ ہے، وہ اٹریکشن رکھتا تھا سب کے لیے، کہ یہ نوجوان بادشاہ جو ہے، یہ خود کو پیغمبر ڈکلیئر کیے ہوئے ہے، تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ کرتوت تو برے کر رہے تھے، جی۔ ٹھیک ہے جی، سود پہ وہ پیسہ لگاتے تھے، اس کے علاوہ بھی بدفعلیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کو ایڈریس کیا کہ اپنے قوم کے علماء کو روکو ان سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہ اپنی افواج کو دوڑایا اور یہ پیغام پہنچایا، لیکن وہ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا جی کہ تیرا باپ پیغمبر تھا، تیرے کہنے پہ ہم نے تجھے پیغمبر بھی مان لیا ہے، بادشاہ بھی مان لیا ہے، لیکن یہ جو احکامات تو ہمیں دے رہا ہے پاک ہونے کے، صاف ہونے کے، یہ اگر ہم کر لیں گے تو ہم خود کہاں سے کھائیں گے؟
یہ بڑی اچھا بڑی بڑی عمروں والے لوگ تھے۔ ٹھیک اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پہ سزا جو ہے وہ لگے گی اللہ کی۔ ٹھیک اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اس وقت کے جادوگروں کے ساتھ معاہدے باندھ لیے علماء وقت میں، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو تم جادو کے ذریعے ہماری مدد کرنا، ہم مال کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ ٹھیک یہ پیکٹس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اگر آپ اس بات کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فرمایا ہے کہ دجال کے فتنے میں پھنسنے والوں میں سے زیادہ تعداد خواتین اور علماء کی ہوگی، یہ ٹھیک فرمان موجود ہیں۔ بے شک تو وہاں پہ بھی علماء نے ایسے کرتوت کیے جس کے جواب میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان شیاطین کو جو کہ پابند سلاسل تھے اللہ کے پاس، ان کو آزاد کر دیا، جو کہ قہر اور سزا کے طور پہ آئے۔ ٹھیک اب ان کے آنے سے جو فتنے پیدا ہوئے اس سے جادوگری کا نظام آگے جا کے پھر بڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جادو کی کتابوں کو جمع کیا اور اپنے تخت کے نیچے دفنایا، لیکن آپ کے وصال کے بعد ان شیاطین نے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کہنا شروع کیا کہ اصل طاقت جو تھی وہ سلیمان کے تخت کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک تو وہ کھودا گیا، وہ کتابیں، وہ علوم جادو کے جو ہیں وہ برآمد کیے گئے اور لوگوں نے مل بانٹ کے اسے اپنی طرف سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ شیاطین جنات اپنی سازش میں اور ابلیس کامیاب ہوا۔ تب سے لے کے پھر یہ جو جادوگری کے پگے ہیں یہ بڑھتے چلے آئے، اور آج تو بدرجہ اتم یہ اپنے بیسٹ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بیسٹ ٹیکنالوجی کو ہی لیتے ہیں دور جدید کے اندر، جہاں انسان نے اپنی سہولیات کے لیے بہت سارا مواد اکٹھا کر لیا ہے، تو کیا ان شیاطین کو بھی جادو کرنے میں اب آسانی ہے؟ بالکل ہے نا جی۔ آپ دیکھیں پہلے تو تصویر کسی کی ملتی نہیں تھی، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کی ڈی پیز پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ بالکل آپ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی بیوی بیٹیوں کی آواز باہر نہیں جاتی تھی، اب ایسا تو نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاطیں بتائیں کہ مغرب کے وقت اپنے دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے ان کو لاک کر دو، اپنے جانوروں کو اپنے ان کے تھانوں پہ باندھ دو۔ یہ مغرب کا وقت ہے جب شیاطین کو روز آزاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک کیا آج کا معاشرہ یہ کر رہا ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل اس کے کیا برعکس ہے۔ ہماری عورت آج کی جو ہے وہ اتنی باپرد ہے؟ نہیں، یہ تو ہمارے روز کے چلتے پھرتے امتحانات ہیں، ان امتحانات میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ شیاطین جنات، وہ جادو، وہ جادوگر، جس کی وجہ سے امت اور بنی نوع انسان سارے ہی اب شدید پکڑ میں موجود ہیں۔ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز وایا ٹک ٹاک، وایا سوشل میڈیا بالکل جادو میں استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ میرے پاس آئے دن کیس آئے رہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جادو کا دین سے پھر کوئی تعلق ہے؟ جادو کا دین سے تعلق اس حد تک ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے۔ ٹھیک اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو بتایا، اللہ نے قرآن میں اس کو ایڈریس کیا، اس کی شفا کے آیات بھی بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کیا۔ دین سے تعلق شفا کا ہے اور اس ریالٹی کا ہے اور اس پاور کا ہے جو اللہ نے ابلیس اور اس کی شیاطین کو دے رکھی ہے، اور اس وعدے کا ہے جو شفا کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کو، مجھ کو، امت کو لوٹنا ہے اللہ کے اس سچے وعدے کی طرف۔ بے شک آج کی ضرورت ہے آپ کو قرآن سے یہ علاج سیکھنے اور سمجھنے پڑیں گے، ورنہ نسل در نسل لوگ اس میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ ڈی این اے ٹرانسفرز ہیں، یہ 46 آپ کا کروموسوم ڈی این اے کا جو ہے افیکٹڈ بائی شیاطین اور جنات اور جادو آ رہا ہے۔ یہ المیہ ہے اس زمانے کا۔ تو امید کرتے ہیں یہ سلسلہ آگے ہمارا چلے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو جادو پہ انشاءاللہ ہم آگے آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ جی، بہت شکریہ بابا جی۔ تو ناظرین، آپ نے ہم سے کوئی پوچھنا ہو تو ویڈیو کے آخر میں جو نمبر دیے گئے ہیں ان سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید جو ہے وہ ہم بابا جی سے اگلے پروگرام میں نظر بد اور جادو کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے، اور اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوال کرنے ہیں تو ویڈیو میں موجود کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت
اللہ حافظ۔